सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 19 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अमीर हमजा ने कहा, तुम एक आराम तलब डीसी हो, बॉडी बिल्डर नहीं हो। रस्सियां नहीं तोड़ सकोगे, ज्यादा से ज्यादा कुर्सी समेत फर्श पर गिरोगे। कुर्सी नीचे रखे हुए बम से टकराएगी तो हो सकता है कि बम से मुंसलिक तारों को झटका पहुंचेगा और वो मुकर्ररा वक्त से पहले ब्लास्ट हो जाए। फिर उसने अपने एक जांबाज से कहा कि इसे टाइम बम का फंक्शन समझा दो। जानबाज ने रुकनुद्दीन को बम दिखाते हुए कहा, यह बहुत हसास बम है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के माहिरीन जानते हैं कि इसे बड़ी एहतियात से हैंडल करना होता है। अगर इसे नाकारा बनाते वक्त झटका लगे तो यह मुकर्ररा वक्त से पहले फट पड़ेगा। इसमें 3 रंगों के तार ब्लास्ट पॉइंट से मुंसलिक हैं। ये तार सुर्ख, जर्द और सब्ज रंग के हैं। ये सिर्फ हम जानते हैं या कोई बम डिस्पोजल का माहिर जानता है कि किस तार को अलग करने से ये बम नाकारा हो जाएगा। अमीर हमजा ने कहा, हम इसका ब्लास्टिंग टाइम मुकर्रर करके इसे कुर्सी के नीचे रख कर चले जाएंगे। दरवाजे, खिड़कियां सब खुली रहेंगी। तुम चीख चीख कर इस इलाके के लोगों को यहाँ बुला सकोगे। सब आएंगे, लेकिन बम के करीब नहीं आएंगे। सबको अपनी जान प्यारी होती है। कोई यहाँ से बम को दूर फेंकने के लिए उसे हाथ नहीं लगाएगा। डोर का एक सिरा बम से बंधा होगा, दूसरा सिरा तुम्हारे एक पैर से। यानी वो तुम्हें बम से अलग करने के लिए रस्सियां खोलेंगे। फिर डोर को खोलेंगे तो उनके अनाड़ीपन से बम को झटका लगेगा। फिर तुम्हारे साथ नामालूम कितनों के पर खच्चे उड़ेंगे। लिहाजा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि इसे कोई माहिर ही नकारा बनाकर तुम्हें मौत से बचा सकता है। दूसरे लोगों को बुलाकर तुम खुद अपनी मौत को दावत दोगे। अमीर हमजा जाने के लिए उठ गया। रुकनुद्दीन आंसुओं से रो रो कर गिड़गिड़ाने और बच्चों की कस्में खाने लगा कि वो अभी खुद को कानून के हवाले करने जाएगा। उसे इकबाल जुर्म का आखिरी मौका दिया जाए। एक जांबाज ने कहा, हम तुम्हारे ड्राइवर को ले जा रहे हैं, इसे 1 घंटे के बाद आज़ाद करेंगे। तुम जिंदा रहोगे तो ये तुम्हारे पास वापस आएगा। हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तुम्हारी कार इसी मकान के सामने खड़ी रहेगी। उसके बोलने के दौरान में दूसरा जांबाज भी बम को कुर्सी के नीचे रखकर उसकी डोर के एक सिरे को रुकनुद्दीन के एक पैर से बांध रहा था। वो दोनों जानबाज तमाम काम मुकम्मल करने के बाद ड्राइवर को साथ लेकर चले गए। उनके बाद अमीर हमजा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी के पास आया। वहां बैठकर कुर्सी के नीचे झुककर उसने बम की घड़ी में 55 मिनट का वक्त मुकर्रर किया। फिर बटन दबाकर उस घड़ी को ऑन कर दिया। उसके साथ ही टिक 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 की आवाज उभरने लगी। सुर्ख कांटा एक एक सेकंड के हिसाब से हरकत करने लगा। यूं 60 सेकंड तक हरकत करते रहने से एक बड़ा स्याह कांटा 1 मिनट की तरफ हरकत करता। यानी वो स्याह कांटा 55 बार हरकत करता और वो सुर्ख कांटा 3300 बार हरकत करता तो वो बम फट पड़ता। वैसे अभी इतना वक्त था कि बम डिस्पोजल के माहिरीन आकर उसके मुतहर्रिक कांटों को महारत से रोक कर उसकी जान बचा सकते थे। अमीर हमजा वहां से उठकर जाने लगा। रुकनुद्दीन ने टेलीफोन उठाकर अपनी गोद में रखा। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना चाहता था। अमीर हमजा ने दरवाजे पर रुककर कहा, हमारी कौमी जिंदगी में सुर्ख, जर्द और सब्ज रंगों की अहमियत है। हर शहर के हर चौराहे पर उन 3 रंगों के सिग्नल होते हैं। जब तक सब्ज सिग्नल नहीं होता, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाती, रुकी रहती हैं। सुर्ख और जर्द सियासतदान भी सब्ज सिग्नल नहीं होने देते, कौम को आगे बढ़ने से रोके रखते हैं। इस टाइम बम में भी सुर्ख और जर्द और सब्ज रंग के तार ब्लास्टिंग पॉइंट से मुंसलिक हैं। अब ये देखो कि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए किस रंग के तार को ब्लास्टिंग पॉइंट से हटाया जाएगा। सोचो, क्या सब्ज तार को हटाया जाए? लेकिन क्यों? क्यों उसे हटाया जाए? तुम्हारे जैसे करप्ट लोगों ने कभी कौम को आगे बढ़ने के लिए सब्ज झंडी नहीं दिखाई। सोचो, 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 रुकनुद्दीन सोचो कि कौन सा रंग तुम्हें जिंदगी देगा और कौन सा रंग तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। अमीर हमजा ये कहकर चला गया। उसकी नज़रों से ओझल हो गया। वो फौरन ही नंबर डायल करके इंतज़ार करने लगा। दूसरी तरफ से घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, हेलो। वो बोला, मैं डीसी रुकनुद्दीन सखर से बोल रहा हूँ। मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान हूँ, फ़ौरन साहब से बात करवाओ। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। रुकनुद्दीन ने कहा, सर, मैं अमीर हमजा ने मुझे अगवा करके एक कुर्सी से बांध कर नीचे एक टाइम बम रख दिया है। उस बम को फटने के लिए 55 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया है। मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ, 3 मिनट गुजर चुके हैं। 52 मिनट बाकी रह गए हैं। फॉर गॉड सेक,
آپ فوراً سکھر کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو یہاں بھیج دیں۔ میں اس جگہ کا پتہ بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کریں۔ اب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اس جگہ کا پتہ نوٹ کروایا، یہ بھی بتایا کہ اس مکان کے سامنے اس کی کار کھڑی ہوگی اور اس مکان کے لوہے کے دروازے کا رنگ سیاہ ہے۔ پھر اس نے کہا، سر، امیر حمزہ نے مجھے اس فون کا نمبر نہیں بتایا ہے۔ میرے لیے تو یہ ون وے ہے، میں ہی آپ کو 15 منٹ کے اندر فون کروں گا۔ رکن الدین، فکر نہ کرو، حوصلے سے کام لو، ابھی اس بم کو نکارہ بنانے والے وہاں پہنچ جائیں گے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ رکن الدین نے کمشنر سے فون پر رابطہ کر کے اسے یہی بات بتائی۔ کمشنر نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا کہ پہلے وزارت داخلہ کے سیکٹری سے مدد طلب کی ہے۔ اس کا حکم سنتے ہی پوری سکھر آرمی الرٹ ہو جائے گی اور بم ڈسپوزل سکواڈ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ میں بھی متعلقہ افسران سے رابطہ کرتا ہوں اور ماہرین کے ساتھ میں ابھی وہیں آ رہا ہوں۔ سر، جلدی آئیں، آپ اس فون کے ذریعے ٹک 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 کی آواز سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر ٹک کے ساتھ میری زندگی کی ایک سانس کم ہوتی جا رہی ہے۔ کمشنر نے فوراً ماہرین کے ساتھ آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ گفتگو کا سلسلہ ختم ہونے سے یوں لگا جیسے گفتگو کرنے والوں سے ساتھ چھوٹ گیا ہے۔ وہ بالکل تنہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنے والے مقررہ وقت سے پہلے آ کر اسے بچا لیں۔ نیچے ٹک ٹک کی مسلسل آواز کہہ رہی تھی، موت برحق ہے، زندہ رہنے کے لیے جتنے بھی جتن کر لو، مرنا تو ہے، ابھی یا پھر کبھی، اور شاید ابھی۔ 15 منٹ گزر گئے، اس نے پھر اسلام آباد وزارت داخلہ کے سیکٹری سے رابطہ کرنا چاہا۔ دوسری طرف سے پتہ چلا کہ فون مصروف ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے دل میں موت کا ایسا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ پسینے سے بھیگ رہا تھا، دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ وہ ریسیور پکڑتے وقت، نمبر ڈائل کرتے وقت اور بولتے وقت ایسے تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے زور کا بخار چڑھا ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، دماغ کے اندر بموں کے دھماکے ہوتے جا رہے تھے۔ یک بارگی وہ چیخ پڑا جیسے اس کے سامنے دھماکہ ہوا ہو، حالانکہ دھماکہ نہیں ہوا تھا، فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے ٹیلی فون کو دیکھا، پھر تھر تھراتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے امیر حمزہ کی آواز سنائی دی، ہیلو رکن الدین، میری گھڑی کے حساب سے 22 منٹ گزر چکے ہیں، کیا تمہاری مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے؟ اس نے بولنے کی کوشش کی، اس کی حالت قابل رحم تھی، وہ ٹھیک طرح بول بھی نہیں پا رہا تھا، موت سے پہلے اس کی آواز مر رہی تھی۔ وہ پھنسی پھنسی سی مردہ سی آواز میں بولا، معاف کرو، کر دو، اللہ کے نام پر زندہ رہنے دو۔ امیر حمزہ نے کہا، زندگی کی بھیک نہ مانگو، تھر کی کتنی ہی جوان لڑکیاں ان کے باپ، ان کے بھائی، وڈیروں اور پولیس والوں کے ظلم و ستم کی شکایتیں کرتے رہے، کیا تم نے ان کی فریادیں سنی تھیں؟ نہیں، نہیں سنی تھیں، اس لیے مجھ سے بھی فریاد نہ کرو۔ میں نے اس ٹائم بم میں 55 منٹ کا جو وقت مقرر کیا ہے، اس کے مطابق ٹھیک 8:10 پر وہ بم پھٹ جائے گا۔ اس وقت میری گھڑی میں 8 بجنے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں، یعنی ٹھیک 20 منٹ کے بعد تمہاری موت لازمی ہے۔ جیسے جیسے دہشت بڑھ رہی تھی، وہ بدحواس ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے حلق سے بے اختیار کراہیں نکل رہی تھیں، زندگی زخمی ہو کر کرا رہی تھی۔ امیر حمزہ نے کہا، ہمارا اوپر والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر تم آخری گھڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں، اپنے اوپر والوں کو پکارو گے۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، موت اتنے قریب ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو ابھی تک پکارا ہی نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ وقت بہت کم ہے، مجھے اوپر والوں کو ہی فوراً بلانا ہے۔ اس نے کمشنر سے رابطہ کیا۔ کمشنر نے کہا، میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا، میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ساتھ نکل پڑا ہوں، تم مجھ سے میرے اسی موبائل پر رابطہ رکھو، یہ بتاؤ کہ 55 منٹ کے حساب سے بم بلاسٹنگ کا آخری وقت کیا ہے؟ وہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا، امیر حمزہ کی گھڑی کے مطابق 8:10، لیکن اس کی اور آپ کی گھڑیوں میں آگے پیچھے کئی منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔ فکر نہ کرو، ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ اسے ایک ذرا اطمینان ہوا کہ وہ چل پڑے ہیں اور 15 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ اس نے فون بند نہیں کیا، ریسیور کان سے لگائے رکھا۔ دوسری طرف کمشنر کا موبائل فون بھی اس سے مربوط تھا، اس کے ذریعے رکن الدین کو آتی جاتی ہوئی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر کمشنر کی آواز سنائی دی، وہ کسی سے کہہ رہا تھا، ادھر ٹریفک جیم ہے تو دوسرے راستے سے لے چلو۔ ایک شخص کی آواز سنائی دی، سر، پیچھے کئی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، ہم کسی دوسرے راستے کے لیے مڑ نہیں سکیں گے۔ رکن الدین کا اطمینان پھر غارت ہو گیا، اس کی مدد کو آنے والوں کی گاڑی ٹریفک کے بھنور میں پھنس گئی تھی۔ وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، سر، آپ لوگ کتنی دور ہیں؟ اگر قریب ہیں تو گاڑی چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آ جائیں، میں مر رہا ہوں، آپ نہیں آئیں گے تو میں بم پھٹنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ رکن الدین، حوصلہ کرو، ہم آ رہے ہیں،
آگے والی گاڑیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، راستہ صاف ہونے والا ہے، ہم تیزی سے آئیں گے، تم فکر نہ کرو۔ وہ ٹک ٹک کی زبان والی موت کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے کہا جا رہا تھا کہ فکر نہ کرے۔ اس نے گھڑی دیکھی، 8 بج چکے تھے۔ امیر حمزہ کی گھڑی کے مطابق صرف 10 منٹ رہ گئے تھے، اس کی اپنی گھڑی کے حساب سے 12 منٹ رہ گئے تھے۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر آواز دی، پتا چلا کہ موبائل بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر پھر کمشنر سے رابطہ کرنا چاہا۔ دوسری طرف کمشنر کسی دوسرے افسر سے باتیں کر رہا ہوگا، اس لیے اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے چیختے ہوئے کہنے لگا، بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ کوئی ماہر نہ ہو، کوئی جان پر کھیل کر مجھے بچانے آ جائے، میں اسے اپنی زندگی کی ساری کمائی دے دوں گا۔ رونے اور چیخنے سے وقت کبھی نہیں رکتا۔ موت کے قریب پہنچنے والا وقت گزرتا جا رہا تھا، صرف 5 منٹ رہ گئے۔ تب میگا فون کے ذریعے گلی سے کمشنر کی آواز سنائی دی، رکن الدین، ہم آ گئے ہیں، رابطہ کرو۔ اس نے فوراً ہی اس کے موبائل فون پر رابطہ کیا۔ کمشنر نے کہا، ہماری گھڑی کے مطابق صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ وہ چیخ کر بولا، 1 نہیں 4 منٹ ہیں، پلیز جلدی آئیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ایک شخص کی آواز سنائی دی، سر میں بم ڈسپوزل کا ماہر ہوں، لیکن ہماری گھڑیوں میں کئی کئی منٹوں کا فرق ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے پاس پہنچے اور بم پھٹ پڑے۔ دوسرے شخص کی آواز سنائی دی، میں بھی بم ڈسپوزل کا ماہر ہوں، ہم اس مکان سے بہت دور چلے آئے ہیں، ہمیں افسوس ہے، اگر صحیح وقت کا تعین ہوتا اور ہمیں صرف 10 منٹ کا وقت مل جاتا تو ہم اس بم کو ناکارہ کر دیتے۔ ابھی آپ کے پاس آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خودکشی کرنے آئیں گے۔ رکن الدین نے چیخ کر گالی دیتے ہوئے کہا، کیا یہاں میری موت کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے، مجھے بچا لو، مجھے جان بوجھ کر مرنے کے لیے نہ چھوڑو۔ فون کمشنر صاحب کو دو، وہ مجھے بچانے آئیں گے۔ کمشنر صاحب اس محلے کے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر رہے تھے، لوگ آس پاس کے مکانات سے نکل کر بھاگ رہے ہیں، آپ خود ہی سمجھیں ایسی حالت میں ہم وہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ فی الحال ہم آپ کی سلامتی کی دعائیں ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ رکن الدین کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، ہاتھوں سے ریسیور اور ٹیلی فون چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ بس آخری وقت تھا، اور ایسے وقت کو وقت دعا کہتے ہیں۔ دماغ سن ہو گیا تھا، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایسی دماغی حالت میں اسے آخری بار پڑھنے کے لیے کلمہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ موت کی دہشت ایسے مرحلے پر پہنچ گئی تھی کہ اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، وہ مردے جیسا ہو گیا تھا۔ اس میں اتنی توانائی نہیں رہی تھی کہ سر اپنا توازن قائم رکھتا، اس کا سر ایک طرف شانے پر ڈھلک گیا۔ اس مکان سے بہت دور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ محلہ خالی ہو گیا تھا۔ اسلام آباد سے وزارت داخلہ کے سیکرٹری نے کمشنر سے پوچھا، کیا ڈی سی کو بچا لیا گیا ہے؟ کمشنر نے وہاں کی صورتحال بتائی کہ کسی وقت بھی بم کا دھماکہ ہونے والا ہے، صحیح وقت کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ ایسی صورتحال میں بم ڈسپوزل کے ماہرین اس مکان میں جائیں گے تو ڈی سی کے ساتھ وہ بھی مارے جائیں گے۔ ویسے آس پاس کے مکینوں اور دکانداروں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے، صرف ڈی سی کے علاوہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انتظار میں اور ایسی باتوں میں 8:30 ہو گئے، پھر 8:45 ہوئے، اس کے بعد 9 بھی بج گئے، لیکن دھماکہ نہیں ہوا۔ وہ مکان ایک زندہ شخص کے مقبرے کی طرح خاموش اور ویران دکھائی دے رہا تھا۔ موت کے ڈر سے کوئی اس مقبرے پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا رہا تھا۔ کمشنر نے بم ڈسپوزل کے ماہرین سے پوچھا، کیا بات ہے، دھماکہ نہیں ہوا؟ ایک ماہر نے کہا، جیسا کہ ہمیں وقت بتایا گیا ہے اس حساب سے تو 1 گھنٹہ پہلے دھماکہ ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسرے ماہر نے کہا، 1 گھنٹہ تو گزر چکا ہے، وہاں ٹائم بم نہیں رکھا گیا ہے، ڈی سی صاحب کو خواہ مخواہ دہشت زدہ کیا گیا ہے۔ کمشنر نے کہا، امیر حمزہ صرف ڈی سی کو نہیں ہم سب کو بھی دہشت زدہ کر رہا ہے، آپ دونوں ماہرین کو اب وہاں جانا چاہیے۔ وہ سب اس مکان کے قریب جانے لگے، وہ اندر سے خوفزدہ تھے، ماہرین کا اندازہ تھا کہ ٹائم بم میں زیادہ وقت نہیں رکھا جاتا۔ جب بم 1 گھنٹے بعد بھی بلاسٹ نہیں ہوا تو اس میں کوئی ٹیکنیکل خامی پیدا ہو گئی ہوگی۔ کمشنر مکان سے ذرا دور رہا، ماہرین کو خطرات مول لینے پڑتے ہیں۔ وہ دونوں اللہ کا نام لے کر مکان میں داخل ہوئے، انہوں نے رکن الدین کو آواز دی، جواب نہیں ملا۔ وہ فون پر بتا چکا تھا کہ دوسری منزل کے ایک کمرے میں ہے۔ انہوں نے زینے چڑھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، سر آپ خیریت سے ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہم بم کو ناکارہ بنانے آئے ہیں، کیا وہ ابھی تک آن ہے؟ پلیز اتنا بتا دیں۔ کیا ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں؟ وہ رک رک کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کچھ نہ کچھ پوچھتے جا رہے تھے، یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے۔ آخر وہ ایک کمرے کے قریب پہنچے، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔
وہ کمرے کے وسط میں ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا سر ایک شانے پر ڈھلکا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے مسلسل دہشت کی زیادتی سے اس کا دم نکل گیا ہو۔ انہوں نے پھر اسے آواز دی۔ وہ کرسی پر سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہاں کی گہری خاموشی میں ٹک 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 کی آوازیں ایک ایک سیکنڈ کے وقفے سے ابھر رہی تھیں۔ وہ آوازیں بتا رہی تھی کہ بم واچ آن ہے اور ابھی خطرہ ہے۔ وہ دونوں زیر لب کلمہ پڑھتے ہوئے کمرے میں آئے، کرسی کے قریب پہنچے۔ ڈی سی رکن الدین کی پتلون بھیگی ہوئی تھی اور غلاظت کی ناقابل برداشت بو آ رہی تھی۔ اس کے نیچے فرش پر وہ بم رکھا ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی ناک اور منہ پر رومال باندھ کر فرش پر دو زانو ہو کر اس ٹائم بم کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار بم دیکھے تھے، لیکن ایسا بم پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ بم کیا تھا؟ ایک پلاسٹک کا مستطیل ڈبہ تھا۔ اس کے اوپر ایک سٹاپ واچ رکھی ہوئی تھی۔ سٹاپ واچ میں ایک بٹن ہوا کرتا ہے جسے ایک بار دبایا جائے تو گھڑی کے سیکنڈ کا کانٹا ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی ایک بٹن کو دبایا جائے تو گھڑی بند ہو جاتی ہے، یعنی اسی ایک بٹن سے گھڑی چلتی ہے اور بند بھی ہو جاتی ہے۔ اور ٹائم بم سے کبھی سٹاپ واچ منسلک نہیں ہوتی۔ ایک ماہر نے ہاتھ بڑھا کر اس واچ کو دو انگلیوں سے تھام کر اٹھایا تو وہ پلاسٹک کے ڈبے سے الگ ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا یہ ٹائم بم نہیں ہے۔ دوسرے نے ذرا ڈرتے ہوئے اس ڈبے کو اٹھایا تو وہ بالکل ہلکا سا تھا، جیسے اندر سے خالی ہو۔ اس کے اندر بیٹری اور دھماکہ خیز مادے کا وزن ہونا چاہیے تھا، لیکن کھوکھلے ڈبے کا صرف اپنا ہلکا سا وزن تھا۔ اس نے اس کے اوپری حصے کو کھولا تو اس کے خالی اور کھوکھلے ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اندر ایک چھوٹا سا طے کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ دونوں نے اسے کھول کر پڑھا۔ امیر حمزہ نے لکھا تھا، رکن الدین، میں کہہ چکا ہوں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ مجھے اپنا قاتل بنانے پر مجبور نہ کرو۔ میں پھر مہلت دے رہا ہوں۔ عدالت میں جا کر اقبال جرم کرو اور یہ سبق حاصل کرو کہ بم ڈسپوزیبل ماہرین اور اس ملک کے تمام طاقتور اور با اختیار اکابرین بھی تمہیں موت سے بچانے نہیں آئیں گے۔ اور یہ دیکھ لو کہ کوئی نہیں آیا۔ بچایا میں نے ہے، فقط امیر حمزہ۔ انہوں نے رکن الدین کی نبض اور دل کی دھڑکنیں دیکھی۔ پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ انہوں نے فون کے ذریعے کمشنر کو بتایا، سر کوئی ٹائم بم نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو اور ڈی سی صاحب کو دہشت میں مبتلا رکھا گیا تھا۔ ڈی سی صاحب دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ فوراً کسی بھنگی کو بلا کر ان کی صفائی کرانی ہوگی، پھر دوسرا لباس پہنا کر یا چادر میں لپیٹ کر ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ کمشنر نے کہا، ابھی یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ بم نکلی تھا۔ میں بھنگیوں کو بھیج رہا ہوں۔ جب تک اس مکان میں نہ آؤں تم دونوں باہر نہ آؤ، اور نہ ہی کسی اخبار والے سے بات کرو۔ کمشنر نے اپنے ماتحتوں سے کہا، اس علاقے میں بھنگی ہوں گے، دو چار کو بلا کر لے آؤ، جلدی کرو، ڈی سی صاحب کو ہسپتال پہنچانا ہے۔ پھر اس نے اسلام آباد وزارت داخلہ کے سیکرٹری سے گفتگو کی۔ امیر حمزہ کے خلاف کارروائی کرنے اور عوام میں اس کی مقبولیت کا گراف نیچے لانے کے لیے ایک طریقہ کار کا تعین کیا۔ پھر اس مکان میں گیا۔ کئی اخبارات کے نمائندے اور فوٹوگرافرز بھی مکان کے اندر آنا چاہتے تھے۔ انہیں پولیس نے روکا اور وعدہ کیا کہ ابھی انہیں بلایا جائے گا۔ کمشنر نے اس کمرے میں آ کر دونوں ماہرین کو سمجھایا کہ اسے اصلی اور بہت ہی خطرناک بم ظاہر کیا جائے۔ اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو وہ نقلی بم نہ دکھایا جائے اور نہ ہی اس کی تصویریں اتارنے کی اجازت دی جائے۔ دونوں ماہرین نے اسے ایک ڈبے میں بند کیا، پھر کمشنر کے ساتھ مکان سے باہر آئے۔ فوٹوگرافر تصویر اتارنے لگے۔ کمشنر نے کہا، میں تمام سوالات کے جواب دوں گا، فی الحال انہیں راستہ دیں۔ اس ڈبے میں بہت طاقتور دھماکہ کرنے والا تباہ کن بم ہے۔ ماہرین نے بڑی مہارت سے اسے ناکارہ بنایا ہے۔ اس کے باوجود ایسی ٹیکنیکل مشکلات ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ابھی لیبارٹری لے جانا ضروری ہے۔ پلیز ایک طرف ہٹ جائیں، انہیں فوراً لے جانے کے لیے راستہ دیں، ورنہ یہاں کوئی بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ دونوں ماہرین وہ ڈبہ لے کر ایک گاڑی میں وہاں سے چلے گئے۔ رکن الدین ٹھنڈے پانی کے باعث ہوش میں آ گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ دہشت کے باعث عارضی طور پر قوت گویائی سے محروم ہو گیا تھا۔ بھنگیوں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور اسے آخری غسل دیا جا رہا ہے۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا لیکن حواس میں نہیں تھا، ایب نارمل ہو چکا تھا۔ کمشنر دوسرے ماتحتوں کے ساتھ مکان کے باہر کہہ رہا تھا کہ آپ حضرات سچ لکھنے والے صحافی ہیں۔ آپ اخبارات کے ذریعے عوام کو حقیقت بتائیں کہ امیر حمزہ کتنا ظالم اور سنگ دل دہشت گرد ہے۔ اگر ہمارے ماہرین بر وقت اس بم کو ناکارہ نہ بناتے تو رکن الدین جیسے دیانتدار ڈی سی کے ساتھ اس علاقے کے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو جاتے۔
رکن الدین سے ذاتی دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینکڑوں بے گناہ افراد کی زندگیوں سے کھیلا جائے۔ اگر اس بم کو ناکارہ بنانے میں کامیابی نہ ہوتی تو یہ سکھر جیسے پرامن شہر میں بدترین دہشت گردی ہوتی۔ بے گناہ افراد کی ہلاکت کے علاوہ درجنوں مکان اور دکانیں کھنڈر بن جاتی۔ وہ امیر حمزہ کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ مخالفین اب اس کی شخصیت بگاڑنے، اسے دہشت گرد اور ملک دشمن ثابت کرنے کے لیے اخبارات کے علاوہ دوسرے سرکاری میڈیاز کو بھی استعمال کرنے والے تھے۔ دوسری صبح صوبائی پارٹی کے لیڈر رحمان چنّا نے فون پر کاشف اکبر سے گفتگو کی۔ اسے بتایا کہ راجہ نواز کے حوصلے کتنے بڑھ گئے ہیں۔ اس نے پچھلی تمام رات جمال صالح کو قیدی بنا کر نازاں کے ساتھ صبح تک وقت گزارا ہے، اور رحمان چنّا کو یہ دھمکی دی تھی کہ وہ ان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آئے گا تو ان کے راہ کے ایجنٹ بیجنات عرف بیجو کو تمام ٹھوس ثبوت کے ساتھ قانون کے حوالے کر دے گا۔ کاشف اکبر نے کہا، چنّا صاحب، پچھلے 2 دنوں سے اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ سیاست دانوں کے ذریعے یونیورسٹی میں تعلیم کے سلسلے میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں۔ جو جوان پارٹی کے مقاصد کے لیے کام کرنے کا عہد کرتے ہیں، انہیں آسانی سے وہاں داخلہ مل جاتا ہے، اور ذہین طلباء و طالبات کی امتحانی کاپیاں تبدیل کر کے ان کے زیادہ سے زیادہ نمبر پارٹی ورکرز طلباء کو دے کر انہیں اونچے گریڈ سے پاس کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسی خبریں شائع تو ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈر جمال صالح کی بری طرح پٹائی ہونے کی خبر بھی شائع ہو چکی ہے۔ آج کے اخباروں میں مرزا نیک بخت کے اسٹوڈنٹس یونین لیڈر صادق گیلانی کی پٹائی ہونے کی خبر بھی شائع ہوئی ہے۔ راجہ نواز کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تعلیمی ماحول کو سیاسی گندگی سے پاک کرنے آیا ہے، اور تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے تمام طلباء و طالبات راجہ نواز کی حمایت کرتے ہیں۔ چنّا صاحب، یہ راجہ نواز کوئی طالب علم نہیں ہے، مگر ایک اسٹوڈنٹ بن کر یونیورسٹی میں پہنچا ہوا ہے، اور دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کا دشمن ہے۔ جی ہاں، جیسے امیر حمزہ دونوں سیاسی پارٹیوں کے خلاف سرگرم عمل رہنے لگا ہے۔ میں ایک بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ راجہ نواز مجھے امیر حمزہ لگتا ہے، جو راہ کے ایجنٹوں تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ کتنا باخبر اور کتنی منظم پارٹی کا سربراہ ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہماری فرنٹ لائن ہے، ہمیں اس میں فوری تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ آپ یہاں آ جائیں، میں اس سلسلے میں ضروری باتیں کروں گا۔ کاشف اکبر کے ایک مشیر نے صبح بیدار ہوتے ہی اسے بتایا تھا کہ ان کی پارٹی کے اخبار کے مدیر نے فون پر اطلاع دی ہے کہ راجہ نواز نے پچھلی رات جمال صالح کی کوٹھی میں گھس کر اس کی پٹائی کی، اور یہ معلوم کیا ہے کہ کس طرح ان کے تعلقات راہ کے ایجنٹوں سے ہیں۔ مشیر نے پوچھا، کیا تمہیں یہ باتیں فون کے ذریعے بتائی گئی ہیں؟ مدیر نے کہا، جی نہیں، باقاعدہ پریس ریلیز کے طریقے پر فوٹو اسٹیٹ کاپی موصول ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ خبر دوسرے اخبارات کو بھی ارسال کی جا رہی ہے۔ کاشف اکبر نے سوچا، اب وہ راجہ نواز ہو یا امیر حمزہ، اس نے پریس ریلیز میں نازاں کا ذکر نہیں کیا۔ پھر تو وہ سچا عاشق ہے، محبوبہ کی عزت رکھ لی ہے۔ سنا ہے لڑکی بہت ہی خوبصورت اور بڑی پرکشش ہے۔ سیکٹری نے انٹر کام پر کہا، سر، کمال صالح صاحب ہاٹ لائن پر ہیں اور بہت ہاٹ ہو کر بول رہے ہیں۔ کاشف اکبر نے ہاٹ لائن کا ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں ہوں کاشف اکبر۔ دوسری طرف سے کمال صالح نے کہا، سر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک 2 کوڑی کا جوان میرے بیٹے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور صوبائی پارٹی کے تمام عہدیدار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پتہ ہے وہ کل رات کوٹھی میں گھس آیا تھا۔ اس نے 4 خونخوار کتوں کو اور ان کے ٹرینر بیجو کو بھی زہر کے ذریعے ہلاک کیا ہے۔ اگر وہ میرے بچوں کو بھی ہلاک کر دیتا تو آپ لوگوں کا تو کچھ نہ جاتا، مجھے آپ کی پارٹی میں رہنے کی سزا مل جاتی، بلکہ سزا مل رہی ہے۔ کاشف اکبر نے کہا، کمال صاحب، غصہ دکھانے سے دشمن فوراً ہی ہماری گرفت میں نہیں آ جائے گا۔ جیسا وہ چال باز ہے، ویسی ہی چال بازی سے ہم اسے آپ کے قدموں میں لا کر گرائیں گے، اور اگر آپ ہی اسے اپنی پسند کی موت دیں گے۔ میں ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرور تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اپنی بیٹی اور بیٹے کو بھی لے آئیں۔ اس کمبخت نے آپ کی بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے اخبار والوں تک بڑی شرمناک خبریں پہنچائی ہیں۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا کر بولا، کیسی شرمناک خبریں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کمینے نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پاؤں کی دھول ہے، آپ کے سر تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ بدنام تو کر رہا ہے، تو ہمیں بھی جواباً اسے جھوٹا ثابت کرنا ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ نازاں اور جمال کو ساتھ لے آئیں۔ وہ رسیور رکھ کر بڑبڑایا، گدھے کا بچہ اپنی بیٹی کی پارسائی کا یقین دلا رہا ہے، جبکہ چنّا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جوان صبح تک نازاں کے ساتھ تھا۔ میں بھی اسے پارسا ہی کہوں گا۔ پارٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑتا ہے۔
اس نے انٹرکام پر سیکٹری سے کہا مرزا سے بات کرواؤ۔ تھوڑی دیر بعد سیکٹری نے اطلاع دی مرزا نیک وقت فون 32 پر ہے۔ اس نے فون 32 کا ریسیور اٹھا کر اسے کان سے لگا کر کہا ہیلو میں کاشف اکبر ہوں۔ مرزا نیک وقت نے پوچھا مجھ سے گفتگو کی کیسے زحمت کی؟ میں کسی بھی معاملے میں آپ کا محتاج نہیں ہوں اور نہ ہی آپ میرے محتاج ہیں، لیکن جب دونوں کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو پھر ہم دونوں پر لازم ہوتا ہے کہ اس تیسرے ضرب لگانے والے شخص سے پہلی فرصت میں نمٹ لیا جائے۔ امیر حمزہ ایک عرصے سے ہم دونوں کے پیچھے پڑا ہے اور ہم اپنے طور پر اس سے نمٹ رہے ہیں۔ آپ شاید راجہ نواز کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا آپ اس سے خطرہ محسوس نہیں کر رہے؟ اس نے آپ کے اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈر کی بھی پٹائی کی ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ وہ ایک مستحکم اور وسیع ذرائع رکھنے والی تنظیم کا سربراہ ہے یا پھر اس تنظیم کا بہت ہی اہم پرزا۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے تمہارے تعلقات ہیں۔ میں مانتا ہوں راجہ نواز یونیورسٹی میں رہ کر ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ابھی تو ابتدا ہے۔ وہ تنہا ہمارے اسٹوڈنٹ سے نمٹ رہا ہے۔ اگر اسے ڈھیل دی گئی تو وہ دونوں اسٹوڈنٹس یونین کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ بائی دا وے آپ اپنی دوسری فورس کے ذریعے اسے ٹھکانے کیوں نہیں لگا رہے؟ یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ کیا آپ راجہ نواز کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کی اسٹوڈنٹس یونین کو ختم کر دے؟ میں کسی دشمن کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیتا، لیکن راجہ نواز آپ کے کاندھے پر سوار ہو کر یونیورسٹی پہنچا ہے۔ بہتر ہے پہلے آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ میں 1 گھنٹے بعد لندن کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، واپس آ کر دیکھوں گا۔ آپ اسے ختم نہ کر سکے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مرزا نیک بخت نے فون بند کر دیا۔ کاشف اکبر سوچنے لگا یہ کم بخت پتہ نہیں لندن جا رہا ہے یا واشنگٹن۔ ضرور خفیہ ہاتھ سے مزید اہم معاملات طے کرے گا اور دوسری خفیہ ایجنسیوں سے بھی کچھ لین دین کے معاہدے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے مشیر کو بلا کر کہا یورپ اور امریکہ میں ہمارے جتنے کارکن ہیں انہیں الرٹ کر دو۔ مرزا نیک وقت انتخابی مہم کے سلسلے میں کہاں جا رہا ہے اور کیسی کیسی اہم شخصیات سے مل رہا ہے۔ اس کی تمام مصروفیات کی رپورٹ ملنی چاہیے۔ مشیر چلا گیا۔ صوبائی پارٹی کا لیڈر رحمان چنا ملاقات کے لیے آیا، پھر اسے مصافحہ کر کے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کاشف اکبر نے اسے مرزا نیک بخت کے بارے میں بتایا کہ وہ انتخابی مہم کے لیے غیر ملکی دورے پر گیا ہے۔ ابھی ابتدا ہے اور وہ اپنی سیاسی پوزیشن مستحکم کرتا جا رہا ہے۔ رحمان چنا نے کہا ہم نے بھی ملک گیر مہم چلا رکھی ہے، آپ بھی غیر ملکی دورہ کریں تو ہماری پوزیشن مضبوط ہوتی رہے گی۔ ویسے آپ یہاں آئے ہیں تو پہلے راجہ نواز کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کریں اور اپنی اسٹوڈنٹس فرنٹ کو مضبوط کریں۔ راجہ نواز کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو تو اس پر حملہ کروایا جائے۔ اب وہ محتاط ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں یونیورسٹی آئے گا بھی کہ نہیں۔ اگر نازاں یونیورسٹی جائے گی تو وہ بھی سر کے بل جائے گا، پھر تو ہم اسے سر کے بل ہی زمین میں دفن کروائیں گے۔ وہ درندہ قاتل مختار پاشا کس جیل میں ہے؟ یہیں کراچی سینٹرل جیل میں۔ پھر تو بات بن جائے گی، جیلر سے سودا کریں۔ مختار پاشا 2-4 گھنٹوں کے لیے جیل سے نکلے گا، راجہ کو قتل کرے گا، پھر قیدی بن کر جیل کے اندر چلا جائے گا۔ یہ طریقہ کار درست رہے گا۔ راجہ نواز کی تنظیم کے لوگ قاتل کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ کاشف اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا کیا آپ نے وڈیرا کمال سالے کی بیٹی کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، یونیورسٹی میں داخلے کے دنوں میں 2-3 بار دیکھا ہے۔ کیا واقعی وہ حسین ہے؟ غیر معمولی طور پر حسین ہے، دوسری لڑکیوں سے کچھ الگ ہی لگتی ہے۔ شاید مغرور ہونے کے باعث اس کے حسن میں اور زیادہ کشش پیدا ہو گئی ہو۔ ابھی وہ اپنے باپ کے ساتھ آنے والی ہے، آپ دوسرے کمرے میں رہیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کروں گا۔ دیکھیے میں آپ کے ارادوں کو سمجھ رہا ہوں، آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، پھر بھی یہ کہہ دوں کہ وڈیرا جمال سالے ہماری پارٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ تھر کے علاقوں کے 3 MNA اور 3 MPA ہمیشہ اس کی مٹھی میں رہتے ہیں، ان سے اسمبلی میں ہماری تعداد بڑھتی ہے۔ میں سب سمجھتا ہوں، آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بات نہیں بگڑے گی۔ نازا کو اغوا کیا جائے گا تو الزام راجہ نواز پر آئے گا، وڈیرا کمال سالے ہم پر کبھی شبہ نہیں کرے گا۔ وہ کچھ بے چین سا ہو کر بولا ہمیں اتنے سیاسی پتھر لگتے رہتے ہیں کہ ہمارے زخموں کی مرہم پٹی کے لیے ایک خوبصورت نرس لازمی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو سیاست کے ریگستان میں پیاسے مر جائیں۔ سیاست کی سنگینی میں حسن و شباب کی رنگینی ضروری ہے۔ انٹرکام کے ذریعے سیکٹری نے کہا سر سائیں کمال سالے تشریف لائے ہیں، انہیں بٹھاؤ، میں ابھی بلاتا ہوں۔ وہ انٹرکام کو آف کر کے بولا چنا صاحب آئیے، میں ذرا چھپ کر اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے، وہاں سے ایک کوریڈور میں پہنچے۔ ایک طرف وسیع و عریض ڈرائنگ روم کا دروازہ اور کھڑکی تھی۔ کاشف اکبر نے پردے کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا، وہ کچھ فاصلے پر نظر آئی۔ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے والے صوفے پر شاہانہ انداز میں ایسے تن کر بیٹھی تھی جیسے وہ صوفے پر نہیں، دل کی مسند پر بیٹھنے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔
کاشف اکبر اسے دیکھ کر پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ سیاست کے گرم تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں چلتے چلتے ٹھنڈی مخملی گھاس قدموں تلے آ گئی تھی۔ ساون کی بدلی اس پر برسنے چلی آئی تھی۔ وہ خیال ہی خیال میں بہت دور پہنچ گیا۔ حسن و شباب کی بارش میں بھیگنے لگا۔ رحمان چنا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ خیالات سے چونک پڑا۔ کھڑکی سے ہٹ کر ایک کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا، یہ تو قیامت ہے۔ میں ایک دن کے لیے آیا تھا، اب 2-4 دن رہ سکتا ہوں۔ تو پھر اسے ٹریپ کیا جائے؟ ضرور کیا جائے، اور جلد سے جلد کیا جائے۔ میرا اسلام آباد جانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہا جائے کر گزرتے ہیں۔ دیر نہیں کریں گے، آج ہی اسے آپ کی شکارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، پہلے یہی کام کریں، بعد میں دوسرے مسائل پر باتیں ہوں گی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ کر انٹر کام کے ذریعے سیکٹری سے بولا، انہیں بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد وڈیرا کمال سالے اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ آیا۔ اس نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، پھر انہیں صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وڈیرا کمال سالے نے بیٹھتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا جمال سالے اور یہ میری بیٹی نازاں ہے۔ میں نے انہیں اس لیے شہر میں رہنے دیا ہے کہ آپ کا سایہ ان کے سر پر ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نہ صحیح آپ کے رحمان چنا صاحب تو ان کی حفاظت کر سکتے تھے، مگر انہوں نے میرے بچوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ صبح تک کوئی ان کی خیریت معلوم کرنے نہیں آیا۔ کاشف اکبر نے سوچا تھا کہ نازاں کی طرف دیکھے گا نہیں، بار بار دیکھنے سے مرد کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ اس کے باپ کی شکایات سننے کے دوران میں اسے چور نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، سائیں آپ جانتے ہیں میں اسلام آباد میں تھا، اگر یہاں ہوتا تو اپنی جان پر کھیل جاتا، مگر نازاں پر آنچ نہ آنے دیتا، کسی دشمن کا اس پر سایہ بھی نہ پڑنے دیتا۔ اس نے ایک ہیرو کے انداز میں نازاں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے۔ نازاں نے اسے دیکھا، پھر نظریں ملتے ہی اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا اپنا تجربہ تھا کہ جو حسینہ نظروں کی تاب نہ لائے اور اپنی نظریں جھکا لے، وہ نظریں ملانے والے کی شخصیت سے متاثر ہو جاتی ہے۔ کمال سالے نے کہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بیٹی پر کوئی آنچ آئی ہے۔ اس کمینے کو اس کے قریب آنے کا موقع بھی نہیں ملا، لیکن اس نے تمام اخبارات کو یہ لکھ بھیجا ہے کہ وہ صبح تک ان بہن بھائیوں کے ساتھ اس کوٹھی میں تھا۔ اگرچہ اس نے کھل کر کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن اخبار پڑھنے والے طے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بتانے کی نہیں، سمجھنے کی بات ہے کہ وہ صبح تک وہاں کیا کر رہا تھا۔